बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं आपका मेज़बान रमज़ान शेख। ये प्रोग्राम ईद के हवाले से है और एक वक्त था जब पाकिस्तान के अंदर हॉकी का तूती बोलता था और पाकिस्तान का जो नेशनल सपोर्ट था वो हॉकी था। हर घर के अंदर हॉकी खेली जाती थी। क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बूढ़े, सभी हॉकी को फॉलो करते थे और हॉकी के जो हीरोज़ थे वो स्टार्स थे उसी तरह से जिस तरह से कि बाद में जो क्रिकेट के स्टार्स थे उनको लोग पसंद करते थे। मगर उसके बाद हमने देखा कि हॉकी में ज़वाल आया और आज सूरत हाल ये है कि इस वक्त हॉकी टीम के जो कप्तान है किसी को उनका नाम याद नहीं है और पाकिस्तान हॉकी इस वक्त जहां खड़ी है किसी को कुछ इल्म नहीं है कि उसकी इंटरनेशनल रैंकिंग क्या है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे इस खूबसूरत शख्सियत के साथ जिन्होंने 40 से ज़्यादा मेडल्स हैं वो अपने नाम किए हैं। 1994 का जो हॉकी वर्ल्ड कप था वो उस टीम का हिस्सा थे और इसके अलावा बेशुमार एजाज़ात उनके नाम पर मौजूद हैं। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है। मैं बात कर रहा हूँ ख्वाजा जुनैद साहब की। ख्वाजा साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आप टीवी टुडे की दावत पर तशरीफ़ लेके आए। हॉकी जो है इसको समझने के लिए अगर मैं आपसे सवाल करना चाहूँ तो इसकी स्पिरिट क्या है? जिस तरह से हम सुनते हैं कि जो क्रिकेट है वो एक जेंटलमैन का खेल है, अब अगरचे वो उस तरह से नहीं रहा जिस तरह से वक्त गुजर रहा है, उसके अंदर भी बहुत सारी तब्दीलियाँ और बदलाव आ रहा है, तो हॉकी की जो स्पिरिट है वो क्या है? क्या दौड़ना, भागना, लपकना, महारत का मुजाहरा करना, क्या कुछ ऐसा है, इससे कुछ बढ़ के है? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं बहुत रमज़ान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जनाब आपने इस इंटरेक्शन के लिए इनवाइट किया और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। जब हम खेलना शुरू किया था तो उस वक़्त 3 खेलों को जो है ना हमने देखा, खेला भी। तो उसमें जैसे फुटबॉल था, फुटबॉल को बाय पावर कहा जाता था कि ये ताकतवर की खेल है। इसी तरह क्रिकेट को बाय चांस कहा जाता था कि ये बाय जितने चांस मिलते हैं। इसी तरह हॉकी बाय चालाकी, कि इसमें आपका जो एक दिमागी सलाहियत है ना जी, वो बहुत टॉप पे होनी चाहिए। आपकी जो प्री स्कैनिंग, आपको प्रोएक्टिव होना चाहिए, आपकी एजिलिटी, तो हॉकी बाय चालाकी, तो ये समझिए आपकी स्पिरिट थी कि जितने अच्छा, हॉकी की तरफ क्यों हुआ है? क्योंकि हम देखते हैं कि लेट 80s में और फिर अर्ली 90s के अंदर क्रिकेट बहुत पॉपुलर थी पाकिस्तान के अंदर। उस वक्त बड़े बड़े स्टार्स मौजूद थे जिनको उस वक्त की जो यूथ थी पसंद करती थी, उन जैसा बनना चाहती थी। अगरचे हॉकी भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, मगर फिर भी हॉकी की तरफ आने का मुहर्रिक क्या था? भाई, हमने ना हॉकी का जो मैं समझता हूँ कि जो एक टॉप लेवल का स्टारडम था वो एंजॉय किया हुआ है। अच्छा, मेरा इस तरफ आना एक लाजमी जुज़ था कि मेरे वालिद साहब पाकिस्तान की शायद ओनली पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने हॉकी में और एथलेटिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की हुई है, ओलंपिक्स में माशाल्लाह, और क्रिकेट में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में 100 किया हुआ है। गिनीज उसमें क्या कहते हैं, विजडन एक क्रिकेट की बुक है, उसमें उनका नाम है। और हम 6 बहन भाई हैं। हम 6 के 6 बहन भाई पाकिस्तान से नेशनल टीम से हॉकी खेले हुए, बहनें भी और भाई भी। मैं छोटा हूँ तो ऑब्वियसली मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, चॉइसलेस था। मुझे शौक था एयरफोर्स में जाने का, मैंने उसकी प्रिपरेशन भी की, लेकिन फैमिली का डिसीजन ये था कि आप भी हॉकी की तरफ ही आए। अच्छा, हमने देखा है कि बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं, चाहे उनका ताल्लुक क्रिकेट से हो, हॉकी से हो, उन्हें इब्तदा में घर में थोड़ी सी मुश्किलात का सामना रहा है कि घर वालों की मुखालिफत होती थी कि नहीं भाई आप पहले पढ़ लें उसके बाद खेल होगा। तो आपको भी इस तरह की कोई मुखालिफत का सामना करना पड़ा? नहीं, मुझे बल्कि स्पोर्ट मिली। मैं बताता हूँ, आप यकीन करें, सम टाइम पढ़ाई का भी शौक था, पढ़ रहे होते थे तो मेरे वालिद साहब कहते थे, बेटा नाउ दिस इज़ टाइम फॉर द ट्रेनिंग, तो बुक बंद करवाते थे कि यार करो, ट्रेनिंग करो, ठीक है। फिर रात को जब सोने का टाइम होता था तो आप यकीन करें कि उस टाइम लाइट्स ऑफ। तो एक शुरू से प्रॉपर मैं समझता हूँ हमें असिस्टेंस मिली पेरेंट्स की तरफ से, और डेफिनेटली उसी वजह से कि डिवीजन ऑफ द टाइम और फैब्रिकेशन ऑफ द प्लान्स ये वालिदैन ने किए, और फिर हमने अपनी लाइफ को उस लेवल पे जाके देखा है कि जो एक मैं समझता हूँ ड्रीम है। सही। तो ये आपको कब लगने लगा कि आप पाकिस्तान की तरफ से खेल लेंगे? देखिए, मैं स्कूल में 8th में था तो इंटर स्कूल होता था जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है ना 9th 10th के बच्चे खेलते थे। तो मेरी जो हमारी स्पोर्ट्स टीचर थी, सेंट एंड्रयू स्कूल था, एक बहुत ज़बरदस्त स्कूल जहाँ मैं पढ़ा, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम 8th में हो बेशक, लेकिन हमारा रूल ये है तुम्हें हम टीम में डालेंगे ना। तो मैं इंटर स्कूल चैम्पियनशिप में खेलने गया तो आई डिक्लेयर्ड हाईएस्ट स्कोरर एंड बेस्ट प्लेयर ऑफ द स्कूल टूर्नामेंट।
اچھا وہاں پر بڑی اپریسیشن ملی، ایشین کالج نے دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس جوائن کر لیں، 3-4 اور اسی طرح اسکول سے کہ ہم آپ کو فری پڑھائیں گے، فری آپ آ جائیں. ہاکی کا بہت چرچا تھا، ہاکی کو میں سمجھتا ہوں بڑی پذیرائی ملتی تھی کمیونٹی میں بہت زیادہ. جو بھی اچھا بچہ ہوتا تھا نا اس وقت اسکول لیول میں جو ٹیچرز تھے اسپورٹس کے یا جو کالجز کے ٹیچر تھے وہ اسکولوں میں جاتے تھے. تو وہاں پر ایک فیل آئی مجھے کہ یار اتنے اسکول کھیل رہے ہیں، کیتھیڈرل تھا، سینٹ میری تھا، مطلب آپ کہہ لیں ڈویژن پبلک اسکول جو ٹاپ پہ تھے. تو اس میں ہمارے اسکول سینٹ اینڈریوز کا چیمپئن ہونا، پھر اس پہ اللہ پاک کی رحمت سے عزت ملنا، تو وہاں محسوس ہوا کہ یار تھوڑی صلاحیت ہے. اچھا اس چیز کو مس کرتے ہیں کہ اس وقت جو ہمارا اسکول سسٹم ہے اس کے اندر سپورٹس اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے کہ ارلی 90s یا لیٹ 80s کے اندر تھے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت سکولز ہی ایک طرح سے نرسریز تھی پلیئرز کی پیداوار کے حوالے سے. اب اسکولوں کے نہ ٹورنامنٹ اس طرح سے ہوتے ہیں، نہ میچز ہوتے ہیں، نہ سپورٹس کو پروان چڑھایا جا رہا ہے. اس میں 2 چیزیں، ہمارے پاس 2 فیڈرز تھے، ون از اسکول اینڈ دی ادر ون از کلب. جو بچہ اسکول نہیں جاتا تھا وہ کلب میں جاتا تھا جس کو شوق ہوتا تھا. اچھا اب بدقسمتی ہے، اگر آپ آج سے 35 سال پہلے والی پاپولیشن لیں اور یہ پاپولیشن لیں تو اس وقت ہمارے پاس جتنا بھی انفراسٹرکچر تھا کافی تھا، وہاں پہ آئیڈینٹیفیکیشن آف دی ٹیلنٹ یا ابیلٹی ہو جاتی تھی. اچھا ابھی ہمارے پاس اگر 24-25 کروڑ عوام ہے نا تو اس طرح سے ہمارے پاس وہ فیسلٹیز نہیں آ سکیں. ٹھیک ہے. پھر آن دا ٹاپ آف دیٹ ہاکی اس وقت دنیا کا ون آف دی موسٹ ایکسپینسو اسپورٹ ہے، جس میں آپ شوز لے لیں 50,000 کے، اسٹک لے لیں جو اچھی ٹاپ ہے وہ 15-20,000 کی ہے، اور آپ اگر اپنی 75% to 80% پاپولیشن دیکھیں تو وہ اسٹرگل کرتی ہے، تو وہ بچے تو ہاکی کھیل ہی نہیں سکتے. صحیح. تو کس کے خلاف پہلا میچ کھیلا تھا؟ کوئی دورہ کیا تھا؟ پاکستان کے اندر کوئی ٹیم آئی تھی اس وقت جب پاکستان کا آپ نے کلر پہنا تو اس وقت آپ کی فیلنگز کیا تھیں؟ دیکھیں میں سب سے پہلے شیئر کروں گا، جب مجھے نا اسکول میں آفر ہوئی تو اس کو مجھے ایسا لگا کہ فٹ بال تو ہمیشہ آل ٹائم گریٹ رہی، تو ہم سنتے تھے اس دور میں بھی جب بچے تھے نا تو یہ پلیئر کلب میں گیا، اس کلب میں گیا، تو ہمیں اپنے کو محسوس ہوا یار آج ہمیں اسکول بلا رہا ہے، پتہ نہیں کیا وجہ، اچھا لگا. پھر جب کالج میں جانا تھا تو ایشین کالج، سول اینڈ کالج، بے شمار کالجز کی آفریں آئیں کہ ہم اکوپمنٹ بھی دیں گے، یہ بھی دیں گے، وہ بھی دیں گے. میرے فادر نے کہا کہ بیٹا دس از یور اون ڈیسیجن، وٹ ایور یو لائک، آپ چوز کریں. تو میرے دونوں بڑے بھائی گورنمنٹ کالج میں پڑھ رہے تھے اس وقت، خواجہ ویس اینڈ خواجہ بلال، تو مجھے بھی یہی ہوا کہ میں بھی گورنمنٹ کالج میں ہی جاؤں گا. تو دین وہ گورنمنٹ کالج میں گئے اور وہاں پر آپ یقین کریں کہ وہ ایک آپ کو ایسا ایک پرائیڈ اور آپ کو ایک ایسی اونرشپ ملتی ہے کہ آج تک دنیا میں ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو اولڈ راوین کے نام سے ہماری ہر جگہ عزت ہوتی ہے. تو الحمدللہ وہ ایک ایسی فیلنگ تھی کہ جب آپ اسکول سے نکلے کالج میں آئے، اینڈ دین میں جب کالج میں تھا تو میری سلیکشن ہوتی ہے فرسٹ ایئر، آئی فرسٹ ایئر میں پاکستان جونیئرز میں آتا ہوں. جب پاکستان جونیئر میں سلیکٹ ہوتے ہیں تو اس دور میں ہاکی بہت ایکٹیو تھی، پاکستان کی ہاکی، مطلب ساری ٹیمز ٹورز پہ جاتی تھی، سیریز ہوتی تھی. تو ہماری سیریز تھی ہالینڈ، جرمنی، انگلینڈ اور اسپین کے ساتھ. صحیح. اور آئی واز جسٹ 16 ایئرز اولڈ. اسی طرح باقی بچے بھی تھے ہمارے ساتھ، اور وہ فرسٹ ورلڈ میں جانا تھا. تو وہاں پر جا کے ہم نے جو پہلا میچ کھیلا وہ نیدرلینڈ کی ٹیم کے ساتھ اور جیتے ہم وہ میچ. اچھا کوئی بھی پلیئر ہوتا ہے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی ملک کو ریپریزنٹ کرے، خاص طور پہ اس موقع کے اوپر جب ورلڈ کپ ہو. تو آپ نے 1994 کا جو پاکستان نے ہاکی کا ورلڈ کپ جیتا اس ٹیم کا حصہ تھے. اس ورلڈ کپ کے حوالے سے کچھ یادیں شیئر کریں گے؟ کیونکہ ہم سنتے ہیں کہ اس وقت پرچیاں ڈالی گئی تھیں، طاہر زمان صاحب کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. تو یعنی لیکن لڑکے جو تھے وہ خاصے اسپیریٹڈ تھے، بہت ان کا کانفیڈنس اٹھا ہوا تھا کہ نہیں ہم نے یہ ورلڈ کپ جیتنا ہے. تو اس وقت کا جو ماحول تھا کچھ شیئر کیجئے ہمارے ساتھ. میں نے سب سے پہلے اپنی پوری جو بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں میں ان کے ساتھ ایک چیز جو میری زندگی کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑی اچیومنٹ لرننگ ہے کہ ہمیشہ ہم لوگ ہمیشہ جاتے ہیں وی آر گوئنگ ٹو ون. یہ ہمارا ایک غلط ہے، میں پاس ہو جاؤں گا، یہ غلط سوچ ہے. وی ہیو ٹو پریپیئر ٹو ون، کہ ہم نے تیاری کرنی ہے کامیاب ہونے کے لیے. تو یہی لرننگ تھی. وہ جو ہماری ورلڈ کپ کی ٹیم تھی اس کو رینک 11 رکھا گیا تھا آؤٹ آف 12. اچھا. ہماری ٹیم کو بہت نیچے رینک کیا گیا کیونکہ آسٹریلیا میں بیٹنگ جو ہے نا وہ لیگل ہے. تو وی ور ناٹ ڈپریسڈ، بٹ ہمیں پتا تھا یار ہمارے سے اچھی ٹیمیں ہیں، آسٹریلیا، ہالینڈ، جرمنی، یہ بہت تگڑی ٹیمز ہیں. تو ویل ٹرائی آور بیسٹ. تو اس میں جب ہم دیکھتے تھے ریٹنگ میں ہم اتنا نیچے ہیں،
خیر ہم نے جب پہلے 2 میچ جیتے تو ہمیں انہوں نے رینک 7 کر دیا کہ جی یہ پاکستان جو ہے نا اب یہ 7th پہ آئے گی. اینڈ دین یو نو ہم نے جب آسٹریلیا کو انہیں کے ہوم گراؤنڈ میں ہرایا تو ہمیں انہوں نے اس کو رینک 2 کر دیا. ٹھیک ہے, یہی وہ چیزیں تھیں. ٹی وی پہ آتا تھا رینکنگ اینڈ دین یو نو گراؤنڈ میں باتیں ہوتی تھی, تو یہ وہ چیزیں جو آپ کی اسپرٹ کو morale کو بوسٹ کرتی ہوئی جا رہی ہوتی ہے, آپ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو وہ شرٹس کے جو نمبر چینج ہوئے اسی ورلڈ کپ کے دوران, وہ کیا کہانی تھی؟ نہیں, اس سے پہلے نارملی کیا ہوتا تھا کیا جی, ایک لیفٹ ہاف ہے تو وہ 6 نمبر ہی پہنے گا, ٹھیک ہے, ایک فل بیک ہے وہ 2 نمبر یا 3 نمبر پہنے گا. وہ امینس ہو گیا تھا, لگ رہا تھا کہ اس سے اب انہوں نے کہا جی جیتنی کہ آپ جو ہے نا ورلڈ کپ سے پہلے پرچیاں ڈالیں گے کہ آپ اپنی مرضی کا نمبر لے لیں یا جو پرچی نکلتی وہ نمبر لے لیں. تو جیسے مجھے شوق تھا یار میرے پاس 14 نمبر ہونا چاہیے, آئی ڈونٹ نو وائی کیوں شوق تھا, لیکن وہ 14 نمبر پہن کے جو ہے نا وہ میں بھی کھیلا. اسی طرح سب لڑکوں کے نمبر ان کی مرضی سے ان کو مل گئے. اور آنیسٹلی اسپیکنگ وہ ایک ٹیم تھی, لیکن ٹیم کہلانا سب سے ضروری ہوتا ہے کہ جو آپ کہیں انسائڈ آؤٹ سائڈ دی گراؤنڈ وہ ریئیکٹ ایز اے ٹیم کر رہی ہو. تو وہ ایک ٹیم تھی. ہم 92 میں اولمپکس میں برونز میڈل ہوئے ہارے ہیں, وہ ٹیم اس سے بہت بڑی ٹیم تھی, بٹ وی لاسٹ ان دا سیمی فائنلز ٹو جرمنی. بٹ ورلڈ کپ میں آپ دیکھیں کہ وہ ٹیم ویک ٹیم تھی, نئی ٹیم تھی, بالکل نئی تھی, ویک تھی, لیکن وہ چیمپئن ہو جاتی. اچھا, چیمپئنز ٹرافی بھی آپ کے دور میں جیتی گئی, آپ اس کے اندر مین آف دا یعنی ٹورنامنٹ رہے, وہ کیسا تجربہ تھا, اس کے حوالے سے کچھ یادیں شیئر کیجیے. زندگی میں دیکھیں چند ایسے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں جن کو اچیو کرنے کا مزہ آتا ہے, اور جب اناؤنسمنٹ ہوتی ہے 70-80 ہزار بندہ بیٹھا ہو, لاہور ہو, اسٹیڈیم پیک ہو, اور وہاں پر اناؤنسمنٹ ہوتی ہے جی بیسٹ پلیئر آف دی ورلڈ ہاکی چیمپئنز ٹرافی خواجہ جنید ہو, اس میں باب ولیڈر بھی کھیل رہا ہو, دنیا کے ٹاپ پلیئرز, شہباز بھی ہماری ٹیم میں تھا, اور دنیا کے ٹاپ پلیئرز کے ہوتے ہوئے آپ بیسٹ پلیئر ہو جائیں, تو یہ ایک بہت بڑی, میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی سکسیس تھی. والدین کی دعائیں, پوری قوم کی دعائیں, اینڈ دین اوبویسلی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا مائل سٹون ہوتا ہے جو آپ کے آنے والے میچز میں آپ کے دل کو اور آپ کے morale کو یہاں لے جاتا ہے. تو وہ ایک بہت زبردست. اچھا, ابھی آپ نے کہا کہ اس وقت جو ٹیم تھی نئی تھی مگر جلڈ ان تھی, لڑکے ایک دوسرے کے ساتھ بڑا اچھا کمبینیشن بنا ہوا تھا. آپ کا کس کے ساتھ آپ کو لگتا تھا کہ یار یہ میرے ساتھ اگر ہو, ہم دونوں اکٹھے بال کو لے کے چلیں تو ہم زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ مخالف ٹیم کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں, آن دا فیلڈ, آف دا فیلڈ, کس کے ساتھ آپ کی زیادہ ہماری جی دیکھیں ہمارا ٹرائیو بہت زبردست تھا. ہمارا ٹرائیو ہوتا ہے 3 پلیئروں کا. میں لیفٹ ہاف تھا, شہباز لیفٹ ان تھا, اینڈ وسیم فروز لیفٹ آؤٹ تھا. اچھا, ہمارا آپس میں ایک ٹرائنگل بن جاتی ہے یہ ٹرائیو, اور الحمدللہ ہمارے دور میں دنیا کا یہ نمبر 1 ٹرائیو رہا ہے. اور ہماری جتنے پاکستان کے آپ کہہ لیں 70% جو اٹیکس تھے وہ لیفٹ سے ہوتے تھے, ٹھیک ہے, اور اس کو انجوائے کیا ہے. مطلب آگے شہباز کھیل رہا ہوتا تھا اور وہ کوئی بال خراب بھی ہوتی تو ٹھیک کر لیتا تھا. تو وسیم فروز ون آف دی بیسٹ پلیئر, پاکستان کی ہاکی میں بڑا نام تھا. ایک بریک اور اس کے بعد ڈسکشن کو یہیں سے ریزیوم کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجہ جنید صاحب, سابق اولمپئن. خواجہ صاحب, یہ جو ابھی سیگمنٹ شروع ہونے والا ہے یہ ریپڈ فائر قسم کا ہے, اس میں آپ کے سامنے کچھ آپشنز ہوں گے, کہیں آپ کو ان کو ترتیب دینا ہوگا, کہیں آپ کو ان میں سے کسی کا جواب دینا ہوگا, کہیں آپ کو ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا. آپ کے دور کے پہلے کے کچھ ہاکی کے سٹارز ہیں, بڑے ہیروز ہیں, ان کے نام ہیں, آپ کو ان کو ترتیب دینا ہوگا. جو میں نے ترتیب لگائی ہے اس کے مطابق رینڈم ہے, آپ اسے کوئی بھی ترتیب دے سکتے ہیں. حسن سردار, کلیم اللہ, شہباز سینئر, شہناز شیخ. اگر آپ ان کو ترتیب دیں تو کس طرح سے ہوگی؟ پہلے آپ کس کو رکھیں گے, دوسرے پہ کس کو؟ جی اچھا, اس میں اس طرح کہ اس میں میرے خیال میں حسن سردار اور شہباز آلموسٹ یہ 2 پلیئر وہ جو کتاب کی ہاکی نہیں کھیلے ہوئے, یہ آؤٹ آف بک پلیئر تھے. حسن سردار, حسن اور شہباز. اچھا, تو میرے خیال میں جیسے حسن, شہباز, شہناز شیخ صاحب گریٹ پلیئر, اینڈ دین کلیم اللہ. صحیح ہے. اچھا, تھوڑے آگے انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں. ظاہر ہے کہ انسان کی زندگی کے مختلف پہلو ہوتے ہیں, وہ ہر وقت کھیلتا تو نہیں رہتا, ہر وقت سنجیدہ تو نہیں رہتا. آپ میوزک بھی سنتے ہوں گے, ہر طرح کے جو دور ہے اس کے حوالے سے آپ سے پوچھیں گے. جو پرانے گانے ہیں اس میں آپ جن کے سنتے ہیں ان کو اگر آپ ترتیب دیں تو کس طرح سے دیں؟ مثلا نور جہاں صاحبہ ہیں, مہدی حسن خان صاحب ہیں, نصرت فتح علی خان صاحب ہیں, زبیدہ خانم صاحبہ ہیں. آپ ترتیب دیں تو کس طرح سے ہوگی؟ دیکھیں جی, میرے خیال میں آل ٹائم گریٹ تو نور جہاں ہی ہے جی.
وہ مطلب ایسا سنگر نہیں آنا. پھر ڈیفینیٹلی مہدی حسن صاحب ہیں جن کو پورا بر صغیر سنتا تھا. اینڈ دین نصرت فتح علی خان صاحب کو ایک چیز پہ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ عبور حاصل تھا کہ انہوں نے ہر طرح کے میوزک کے اوپر کیا ہوا ہے. بٹ وہ آئیں گے اینڈ دین پھر زبیدہ خان. ٹھیک ہے. تو آج کے دور کے جو سنگرز ہیں جن میں راحت فتح علی خان ہیں, عاطف اسلم ہیں, پھر نصیبو بھی فلموں کے لیے گا رہی ہیں اور بے شمار سنگرز ہیں, تو آج کل کا جو میوزک ہے اس میں آپ کس کو پسند کرتے ہیں؟ دیکھیں میرے نزدیک اگر آپ ٹریڈیشنل جائیں تو اس میں عارف لوہار, اچھا, ایک میں فوک سنگنگ, ہاں جو وہ زبردست ہیں. پھر عاطف ورلڈ کلاس سنگر ہے. اینڈ دین ہمارے جو راحت فتح علی خان ہیں وہ ہر دل عزیز ہیں. صحیح ہے. اچھا, فلمیں بھی آپ دیکھتے ہوں گے, پاکستان کے ڈرامے بڑے پاپولر ہیں, بہت ساری ہماری ایکٹریسز ہیں جو ملک سے باہر بھی جا کے کام کرتی ہیں. 3 نام ہیں آپ کے سامنے, آپ ان کو ذرا ترتیب دیجئے, اس سے آپ کی جو پسند ہے اس کا پتہ چلے گا. مہوش حیات, ماہرہ خان, صبا قمر. زبردست. میرے خیال میں جو میں بہت زیادہ نا دیکھتا ضرور ہوں, پڑھتا بھی ضرور, سوشل میڈیا پہ بھی بیٹھتے ہیں, تو میرے خیال میں جتنا فلم انڈسٹری میں ابھی ماہرہ خان نے کام کیا ہے وہ بہترین ہے. اینڈ دین اوبویسلی صبا قمر, میں نے 1-2 ڈرامے دیکھے ہیں, ایک پولیس آفیسر بنی ہوئی تھی, مطلب شی ڈیڈ ویری ویل. اچھا, ماہرہ خان, صبا قمر اور اس کے بعد پھر مہوش حیات. لگتا ہے مہوش حیات کا کام آپ نے کم دیکھا ہے. بہت کم دیکھا ہے میں نے. زیادہ تر ان کو زیادہ تو وہ ڈانسنگ میں ہی دیکھا ہوا ہے. بہت فلمیں پاپولر ہوئی ہیں اس کی حال ہی میں. وہ ڈانس وانس میں ہی دیکھا ہوا ہے. لیکن میں ایکٹنگ کی بات کروں, ایکٹنگ کے حوالے سے دیکھیں تو یہ اس سے یہی میرا سیکوینس ہی ہے. میں بھی اچھا, یہ کچھ ہیروز ہیں, ان کے نام میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, ان میں سے بھی آپ کو ترتیب دینا ہوگا. ہمایوں سعید, فواد خان, شان یا پھر فہد مصطفیٰ. ہاں یہ ٹف ہے, یہ سارے اچھے ہیں, مطلب آنیسٹلی سب کو میں نے دیکھا بھی ہے. اچھا, اس میں اگر آپ دیکھیں نا ورسٹائل بندہ جو ہے نا وہ فہد مصطفیٰ ہے. از ورسٹائل, ہر طرح کا. آپ لے لیں شان, یہ بھی آل ٹائم گریٹ آدمی ہے یار. مطلب پاکستان کے اندر ریولوشن جو فلم جیسی میں لایا نا وہ یہ شان ہے. فہد مصطفیٰ, شان, اور پھر فواد خان. پھر فواد خان کو آنا چاہیے, اسمارٹ گائے, دنیا دیوانی ہے اس کی. نہیں, اسمارٹ بندہ ہے. صحیح ہے. ایکٹنگ میں مزید بہتری ہے, ان میں آنی چاہیے. مطلب زبردست ہیں, بے شک وہ انڈیا میں بھی ہر جگہ گئے, لیکن بہتر ہمایوں سے نیڈس ٹو امپروو. اچھا, ہاکی کے زوال کے ذمہ دار کون ہیں؟ اسپورٹس بورڈ ہے, مختلف حکومتیں ہیں جو آتی جاتی رہتی ہیں, اسپورٹس منسٹریز ہیں, یا پھر کوئی اور ہے؟ دیکھیں یہ بڑا زبردست کویسچن ہے آپ کا, کیونکہ ہاکی کی بات ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہارمنی ود ان آل دا ڈپارٹمنٹس ہے نا وہ ذمہ دار ہے. کام ہر جگہ ہو رہا ہے, کوارڈینیشن نہیں ہے مختلف ڈپارٹمنٹس کے بیچ. بالکل نہیں ہے آپس میں. میں سمجھتا ہوں ایک جو ان کی کوارڈینیشن ہے, کولیبوریشن ہے, ان کی پھر آپس میں مل کے پارٹیسپیشن ہے, وہ نہیں ہے. یہ اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان کو ایک ٹیبل پہ آنا چاہیے. اچھا, ایک سوال ہے, یہ تھوڑا پولیٹیکل ہے, آپ اس میں کوئی نام ایڈ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی نام مسنگ ہے. تو اس میں آپ کو ترتیب دینا ہوگا کہ ان میں سے ان کی جو لیڈرشپ ہے, ان کی جو کوالٹیز ہیں بطور پولیٹیشین. آصف زرداری, نواز شریف, مولانا فضل الرحمان. نواز شریف, آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان. جی ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور سوال آپ سے. آپ شادی اس وقت ہوئی جب آپ پاکستان ٹیم میں آ چکے تھے, اس کا حصہ بن چکے تھے, لائم لائٹ میں تھے, لوگ آپ کو جانتے تھے, پسند کی شادی کی آپ نے؟ کہا جا سکتا ہے, لیکن ارینج میرج ہے. اچھا, لیکن میں پاکستان کھیل رہا تھا, اللہ پاک نے عزت دی ہوئی تھی, تو بس سمجھیں کہ ارینج میرج. موبائل کے اندر آپ کی جو مسز کا نام سیو ہے, کیا ان کے اصلی نام سے سیو ہے یا آپ نے کوئی اور نام رکھا ہوا؟ اصلی نام سے سیو. بہت اچھے شوہر ہیں آپ, لگتا ہے آپ کی مسز بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں. الحمدللہ. کوئی کتاب پڑھی ہو, کوئی یاد ہو آپ کو کہ جی وہ کتاب ذہن میں ہے؟ میں نے نا میرا ایک بڑا شوق تھا, میں نے جتنی بھی اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی نا ڈیورنگ پاکستان ہاکی ٹیم کے اندر کھیلتے ہوئے کی ہے, تو میں بک ساتھ رکھتا تھا. پھر مجھے اسلامک ہسٹری کا بہت شوق تھا, جس میں نے ناولز بہت پڑھے ہیں. مجھے سب سے جو مزہ آیا نا, میں نے ایک طارق بن زیاد, ٹھیک ہے, ان کی پوری میں نے سٹوری پڑھی, آخری چٹان, پھر موسیٰ بن نصیر. تو یہ وہ میں سمجھتا ہوں بکس ہیں جو ہماری پوری قوم کو پڑھنی چاہیے. یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے.
یہ کوئی پسندیدہ شعر آپ کا جو آپ کو آتا ہے کسی بھی شاعر کا ہو؟ دیکھیں جو دنیا کا سب سے بڑا شعر ہے جو مجھے پسند ہے وہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے ہیں. لیکن اس کے ساتھ میں ضرور کہوں گا اپنے پورے ویورز جو دیکھ رہے ہیں، آپ علامہ صاحب کے 2 شعروں کو اپنے اندر رکھ لیں. ایک تو شعر ان کا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور پھر یہ جو قوم ہے نا، دیکھیں اچھا عوام سے قوم میں شفٹ ہونے کے لیے ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی ایک تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. آپ سب ہیروز ہیں، بس ہم نے اپنے آپ کو کنورٹ کرنا. اپنی کوئی پسندیدہ عادت اور یا پھر کوئی ایسی عادت جس سے دوسرے پریشان ہو اور آپ خود بھی محسوس کرتے ہیں کہ یار مجھے اپنی اس عادت کے اوپر قابو پانا ہے، اچھی عادت اور ایسی عادت جو کہ اچھی نہیں، کمزوری کہہ لیں، ویکنیس کہہ لیں. مجھے نا اگر کوئی دوسرے بندے کو میری وجہ سے تکلیف ہو رہی ہو نا تو مجھے خود بہت گلٹی فیل ہوتا ہے، اور میری ہر وقت یہ کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے ہاتھ اور زبان سے نہ کسی کو تکلیف نہ ہو. بس صحیح. بچپن میں شرارتی تھے؟ کوئی شرارت جو آپ کو یاد ہو اور اس کی وجہ سے مار پیٹی ہو؟ بہت شرارتی تھا اور مار بے شمار دفعہ پڑی. میرے والدہ نے کبھی نہیں مارا، میرے والد ہی مارتے تھے. تو ہمارے گھر میں کھیر پکتی تھی، کشمیری لوگ ہیں ہم، تو وہ گاجروں کا حلوہ جو ہوتی ہے گجریلا کہتے ہیں جس کو، اور کھیر، تو اس کے اوپر جو ایک ملائی کی لیئر آتی ہے نا وہ بڑی زبردست ہوتی ہے. آج بھی لوگ جائیں نا دیکھیں کہ کھائے تو اوپر تھکنیس ہوتی ہے. تو نارملی کیا ہوتا تھا، میں چھوٹا بھی تھا تو میری جب بھی کبھی رات کو آنکھ کھلتی تھی نا تو میں اٹھ کے کھا جاتا تھا. اور کئی دفعہ میں نہیں بولا تو کوئی اور بھی نہیں بولا تو میری وجہ کسی اور کو بھی مار پڑی. تو لہذا کام میں ہی کرتا تھا زیادہ. صحیح ہے. آخری فلم کون سی دیکھی؟ فلمیں دیکھتے ہیں؟ میں بہت کم موقع ملا. میں آنیسٹلی اسپیکنگ اپنے باہر جب ٹورز پہ جاتے ہیں، جو ٹورز پہ جاتے تھے تو میرے خیال میں جو لاسٹ فلم دیکھی نا میں نے وہ اس کی شان کی فلم دیکھی ہوئی ہے. مجھے ایگزیکٹلی اس میں کیا کہتے ہیں وہ پتہ نہیں پیپل کے نیچے بیٹھنے والا گانا بھی تھا، آئی ڈونٹ نو کیا ہے، پیپلاں دی چھاں میں اس طرح کا گانا تھا. وہ میں نے دیکھی جس میں سائمہ ان کے مد مقابل ہیروئن تھی. تو وہ لاسٹ فلم دیکھی. اٹ واز اے ونڈرفل مووی اور زبردست تھی اور کمال کے اداکار شان. اچھا کوئی ایسا گانا جو آپ گنگناتے ہیں؟ عموماً لوگ گنگناتے تو ہیں، اقرار نہیں کرتے کہ جی ہم کوئی گانا نہیں گنگناتے، لیکن اکیلا بندہ گنگناتا ہے. فیلنگز جس طرح کی ہوتی ہیں اسی طرح کا انسان یا تو گرمیوں میں بہت گرم پانی آ رہا ہو تب گنگنانے کو دل کرتا ہے، یا سردیوں میں گرم پانی نہ مل رہا ہو. تو لہذا ہمارے پاکستان کے جتنے بھی سنگرز ہیں جی ورلڈ کلاس ہیں. ایک گانا تھا دیکھا جو چہرہ تیرا، جی موسم بھی پیارا لگا، جی ارشد محمود درواز خان کے اوپر فلم آیا گیا. ایگزیکٹلی پتہ نہیں مجھے کیوں اچھا لگتا ہے. وہ میں نے کئی شوز کے اندر گایا بھی ہوا ہے. اچھا پلیز آج گنگنائیے ہمارے لیے، ہماری آڈینس کے لیے. میرے خیال میں بہت زیادہ نہیں ہو جائے گا. نہیں بہت اچھا جائے گا. نہیں دیکھیں اسپورٹس مین جو ہوتے ہیں نہ وہ شرماتے ہیں نہ وہ گھبراتے ہیں، چاہے عوام کو آواز اچھی لگے نہ لگے. دیکھا جو چہرہ تیرا موسم بھی پیارا لگا، دیکھا جو چہرہ تیرا موسم بھی پیارا لگا، کانوں میں جھمکا تیرے ہم کو ستارہ لگا، دیکھا جو چہرہ تیرا. واہ 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 کیا بات ہے، بہت زبردست، ماشاءاللہ بہت اچھی آواز ہے آپ کی. اور آپ کا اس سے زیادہ کانفیڈنس کیا آپ نے اپنی آڈینس کے لیے، ویورز کے لیے، اور خاص طور پہ جو آپ کے چاہنے والے ہیں ان کے لیے اتنا خوبصورت گیت گنگنایا. اچھا اچیومنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. آر یو سیٹسفائیڈ ود یور اچیومنٹس؟ اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہائی اچیورز ہیں وہ یعنی ان کی اچیومنٹس تو ہوتی ہیں مگر وہ سوسائٹی کے اندر جا کے کنٹریبیوٹ نہیں کرتے. مثال کے طور پہ آپ کے پاس 40 میڈلز ہیں، اگر آپ وہ 40 میڈلز لے کے گھر میں بیٹھے رہیں اور سوسائٹی میں نہ نکلیں، لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ نہ کریں، آپ کے پاس جو علم ہے، نالج ہے، اپنے کھیل کے حوالے سے اسے امپارٹ نہ کریں، تو پھر میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا. اس کا فائدہ تبھی ہوگا جب آپ جا کے شیئرنگ کریں گے. رمضان بھائی آج آپ نے نا ایک بہت بڑا اینکر ہونے کا ثبوت دیا ہے. آپ یقین کریں جو آپ نے کویسچن کیا ہے نا یہ کرکس آف دی شو ہے. اور میں نے میڈل جیتے یا ورلڈ کپ جیتا، میں پاکستانی ہوں، پاکستان کی وجہ سے مجھے سب کچھ ملا ہے. اور جو کچھ بھی جتنی بھی عزت ہے اس کا تبھی فائدہ ہے کہ اگر آپ اس کو ٹرانسفارم کریں. اف یو آر ناٹ ٹرانسفارمنگ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کمیونٹی پہ ظلم ہو رہا ہے. اور میرا یہ گلہ ہے کسی بھی فیلڈ میں
ہمارے پاس ایسے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں اپنا ملک کا نام بنایا، اپنا نام بنایا، لیکن اگر آپ دیکھیں نا انہوں نے پھر کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے اندر کردار ادا نہیں کیا. نہ وہ اسکول کسی میں جا کے کوچنگ کی، نہ انہوں نے کوئی کلب بنائی، نہ انہوں نے کوئی اکیڈمی بنائی. آمین اپنا تجربہ ہی شیئر کر دیں یار. جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ جی جیسے علامہ صاحب کے 2 شعر سنائے ہیں، یہی وہ موٹیویشن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے ہائی اینڈ اچیورز ہیں وہ جا کے اپنی کمیونٹی کے بچوں کے اندر چیزوں کو ٹرانسفارم کریں. میرا 30 ایئرس کا کیریئر ہے. ماشاءاللہ 30 ایئرس میں جو میں نے لرن کیا، مجھے لکھنے کا بھی شوق ہے، تو میں ہمیشہ وہ چیزیں جیسے میں نے ابھی کہا نا پریپیئر ٹو ون، ہم کہتے ہیں گوئنگ ٹو ون، یہ نہیں کبھی ہوگا. اگر آپ تیاری کر کے جائیں گے تو آپ جیت جائیں گے. تو لہذا یہ چیزیں اپنے بچوں کو بتانا ہے ہم نے. دیر از نو شارٹ کٹ ٹو گلوری ایکسیپٹ ہارڈ ورک اینڈ ڈیڈیکیشن. تو لہذا یہ گلا ہے ہمارے ہائی اینڈ اچیورس کو، جس کو اس ملک نے عزت دیا نا، ان کو بلا معاوضہ کمیونٹی کو سرو کرنا چاہیے. اچھا ذرا مختصراً بتائیے گا کہ ہاکی کے زوال کے اسباب کیا ہیں؟ بہت ساری لوگ ہیں، بہت ساری باتیں ہیں. کوئی آسٹرو ٹرف کا نام لیتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی پیسے نہیں ملتے ہیں، کوئی کہتا ہے سسٹم نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی جو ہاکی فیڈریشن ہے اس کے اندر پالیٹکس ہے، کوئی کچھ. آپ نے ایک عرصہ گزارا ہے، اب بھی آپ ہاکی کے ساتھ منسلک ہیں، تو جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے ہماری ہاکی جو ہے وہ پیچھے گئی ہے، وہ کیا ممکنہ طور پہ وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں اس میں نا لوگوں کی مختلف رائے ہوتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے لوگ بھی فیڈریشن میں آئے ہیں، وہ جب سے ہمارا زوال سٹارٹ ہوا ہے، یہ 3rd ڈیکیڈ، 30 سال ہو گئے ہیں کہ ہم زوال سے باہر نہیں آ پا رہے ہیں. تو 94 میں ورلڈ کپ جیتے تھے، آج دیکھ لیں آپ 2025 میں ہیں. تو ہر بندے نے کوشش کی ہے، جتنے بھی سیکٹری پریزیڈنٹس آئے ہوں گے، جتنے بھی کوچز ہوں گے، مینیجرز ہوں گے، سلیکشن کمیٹیز ہوں گی، کسی نے میں سمجھتا ہوں کہ کم کوشش نہیں کی ہوگی. بٹ نور خان صاحب جب پریزیڈنٹ تھے، نور خان واز ناٹ ٹیکنوکریٹ، وہ ایک ایئر مارشل تھے. تو ان کو ایک صحافی نے سوال کیا کہ خان صاحب آپ کرکٹ میں بھی چیمپئن ہیں، آپ ہاکی میں بھی چیمپئن ہیں، کوئی وجہ؟ انہوں نے کہا یار میں 3 چیزیں جو ہے نا فوکس کرتے ہیں، 3. ایک تو کہتا ہے میں کام جس کو آتا ہے اس کو دیتا ہوں، کیا بات، مشاورت، میریٹوکریسی. جی بالکل. اس کے بعد دیکھیں اس کے ساتھ کیا ریلیٹڈ ہیں چیزیں بینگ اے مسلم، کہ 3 C's فارمولا ہے: کریکٹر، کمپیٹنسی اینڈ کنٹریبیوشن. اگر آپ کا کریکٹر اچھا ہے اور کمپیٹنسی نہیں ہے تو آپ کو کام نہیں دینا چاہیے. اگر کریکٹر بھی اچھا ہے، کمپیٹنسی بھی ہے. لیکن ہم نے دیکھا یہاں پہ لوگ کریکٹر تھوڑا سا اس طرح سے بن جاتے ہیں، ڈپکٹ کرتے ہیں کہ دے آر گڈ، اور اس کی بنیاد پہ کام ان کو مل جاتا ہے. سر دیکھیں آپ کی کنٹریبیوشن سپیکس، آئی ٹیل یو، جب آپ کا کریکٹر بھی اچھا ہے، کمپیٹنسی بھی ہے، آپ کی کنٹریبیوشن کیا ہے. اگر آپ کمپیٹنٹ ہیں، جیسے بھی ہم نے بات کی ہے، ہائی اینڈ اچیورز، اگر آپ کمیونٹی میں کام نہیں کر رہے ہیں، جتنا مرضی اچھا کریکٹر ہو، جتنا مرضی کمپیٹنسی ہو، اور کنٹریبیوشن ہی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ 3 C's فارمولا ہے. اگر ہم اس کو فوکس کر کے کسی بھی آرگنائزیشن میں سلیکشن کریں تو میرے اللہ کی رحمت سے مجھ جیسے اس طرح سے تو اپنا علم اپنے ساتھ ہی لے کے چلے جائیں گے، اور دنیا جو ہے، جو آنے والی نسل ہے، وہ اس سے محروم رہے گی. ایک بریک اور اس کے بعد ڈسکشن کو یہیں سے ریزیوم کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق اولمپئن خواجہ جنید صاحب. خواجہ صاحب آپ ہمارے ساتھ کچھ شیئر کیجئے، کوئی یادگار واقعہ خاص طور پہ جب آپ کھیلا کرتے تھے اس دوران پیش آیا ہو اور جو نہ بھولنے والا ہو. دیکھیں واقعہ تو اپنا بے شمار ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں نا گڈ سینس ایک چیز جو ہے نا، میں آپ کو بالکل ٹرو فیلنگ شیئر کرنے لگا ہوں. ہم سڈنی میں تھے، فائنل میچ جیت گئے، اور ہمیں محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ ہم جیتے ہوئے ہیں. اس طرح کی فیلنگ تھی کہ ہم ورلڈ کپ جیت گئے. اچھا لٹرلی جب میں چل رہا تھا تو مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے نیچے زمین نہیں ہے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، ہوا میں اڑ رہے تھے کہ ایگزیکٹلی، تو ایسے لگ رہا تھا جیسے آپ ہوا میں فلوٹ کر رہے ہیں. اور میں نے محسوس کیا کہ یار واقعی ایسا ہی ہے کیا ہے. لیکن وہ یہ میں آپ کو ٹرو فیلنگ شیئر کر رہا ہوں. اور الحمدللہ جب وہ ساری چیزیں، میڈل سیرمنی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کیا. اور یہ وہ ایسا ایک فیلنگ تھی، لٹرلی ایسے لگا کہ جیسے پورا پاکستان ہے نا، وہ اس کا میرے کندھوں پہ ہے. مجھے انڈیویجولی ایسا فیل ہوا. صحیح. اچھا کوئی یادگار لمحہ جسے آپ بھولنا نہ چاہ رہے ہیں، وہ یہی لمحہ ہو سکتا ہے جو آپ نے ابھی شیئر کیا، یا پھر کوئی اداس کر دینے والا لمحہ کہ یار یہ بھی بہت ایسا لمحہ ہے کہ اس کے اندر جو مجھے درد ملا، میں اسے زندگی کا یادگار لمحہ ہے نا جی، جب میں ورلڈ کپ جیتا
تو میں پہلے سب تازہ پاکستان ٹیم میں آیا تو میں نے والد صاحب سے گھر گیا بڑے خوش، تو میں نے والد صاحب سے کہا، لیکن وہ ان کے چہرے پہ خوشی نہیں تھی. تو میں نے کہا کہتے یار پاکستان میں تو تیرا سارا خاندان کھیلا ہے، آپ کو میڈل جیتے گا پھر دیکھیں گے. اچھا جب سڈنی سے جیت کے میں آیا تو جب میں نے بیل دی، دروازہ کھلا، تو جو میں نے اپنے ماں باپ کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھی، ان کی آنکھوں میں جو آنسو دیکھے ہیں نا، وہ میری زندگی کا سب سے یادگار لمحہ ہے. صحیح. اچھا وہ کیا کنٹروورسی کریٹ ہوئی تھی جس میں آپ کے اوپر لائف بین لگ گیا تھا کہ جی 12 کھلاڑی جو ہے وہ میدان میں اتار دیے، اس میں آپ ریسپانسبل تھے یا وہ کیسے ہو گیا کہ پتہ ہی نہیں چلا 12 کھلاڑی میدان میں اتار دیے؟ اچھا بہت بڑا اچھا آپ نے یہ کویشچن کیا. دیکھیں کچھ ایسی سورسز ہوتی ہیں جو آپ کو عزت دینا چاہتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ وہ لوگ تھے جو مجھے عزت دینا چاہ رہے تھے. دیکھیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم سے پوچھا مالک آپ کو ہنسی آتی ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا آتی ہے. کب آتی ہے؟ انہوں نے کہا جب دنیا کسی کو ذلیل کر رہی ہے اور میں اس کو عزت دینا چاہ رہا ہوں. مجھے آج ایسے ہی محسوس ہوتا ہے. آج اس وقت میرے اللہ کی رحمت سے میں اس وقت پرائم منسٹر یوتھ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے جو چیئرمین ہیں رانا مشہور صاحب، ان کے ساتھ میں ایز اے فوکل پرسن کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور دس از دا ہائیسٹ لیول آف اسپورٹس کہ اللہ کی رحمت سے. تو وہ جو مینیجر ہوتا ہے وہ گراؤنڈ میں نہیں جا سکتا، اس کا ایریا ریسٹرکٹیڈ ہوتا ہے. اونلی کوچز آر الاؤڈ کہ وہ گراؤنڈ میں جائیں گے. جنہیں رولنگ سبسٹیٹیوشن ہوتی ہے دیٹ از دیئر ڈومین. وہاں پہ ایک ٹیکنیکل آفیشل ہوتا ہے جو ٹورنامنٹ کمیٹی کا وہ ہوتا ہے. اچھا ایسے لوگ فیڈریشن دیکھیں کیوں ترقی نہیں ہو رہی ہاکی میں؟ اس طرح کے لوگ ہیں جو بلیم گیم کرتے ہیں، جو لوگوں کو نیچا کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ نہیں ہے. 2-4 مہینے انہوں نے پابندی لگا لی، آج ان کے نام و نشان ہی نہیں ہے پابندی لگانے والوں کے. اچھا کیا فرق ہے کھیلنے میں اور کوچنگ میں؟ کیا ہر کھلاڑی، ہر پلیئر جو کھیلتا ہے وہ کوچ بن سکتا ہے، یا اس کے لیے کچھ خاص صلاحیتیں ہوتی ہیں، کچھ کورس کرنا پڑتے ہیں؟ کیا ہے آپ کی کیا فیلنگز ہیں، کیونکہ آپ نے دونوں طرح کی فیلڈ کے اندر قدم رکھا ہوا ہے؟ دیکھیں کھیل ایز این انڈیویجول آپ انڈیویجول پرفارمر کر سکتے ہیں، ٹھیک، محنت کے ذریعے. جو دوسری طرف وہ ایجوکیشن ہے، آپ کوچنگ وداؤٹ ایجوکیشن نہیں کر سکتے. اور میں یہ بھی شیئر کرتا چلتا ہوں کہ آئی ایم کوالفائڈ کوچ آف FIH جو ہاکی فیڈریشن انٹرنیشنل، اس کا میں کوالفائڈ کوچ بھی ہوں. تو یہ جو ہے نا جی ہر پلیئر کوچ، یہ فضول سی بات ہے. آپ کوچنگ پڑھے لکھے بغیر نہیں کر سکتے، یہ ایک فلاسفی ہے. اور میں اچھا پلیئر تھا، بے شمار ہیں وہ. آج ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے نا کہ جو اچھا پلیئر اس کو، ایسا نہیں ہے. اچھا اس کے کورسز پاکستان کے اندر ہوتے ہیں؟ جی ہوتے ہیں، آن لائن بھی ہیں، آپ کے لوکل بھی ہیں. اور میرے خیال میں ہمارے جتنے بھی ہیروز ہیں جو کہ کوچنگ کا شوق رکھتے ہیں تو ان کو تھرو ایجوکیشن آنا چاہیے. اچھا کرکٹ کے اندر اس وقت ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے بڑے عرصے سے، وہ ہے کہ جی مقامی کوچ یا پھر باہر سے یا گورا کوچ. ہاکی کے اندر بھی کچھ اس طرح سے ہے کہ جی مقامی کوچ کو لیا جائے یا باہر سے کسی کوچ کو منگوایا جائے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب مقامی کوچ کو لیتے ہیں تو وہ پالیٹکس ٹیم کے اندر آ جاتی ہے، پسند ناپسند. باہر کا جو ہے وہ پروفیشنل ہوتا ہے، ایٹ لیسٹ پالیٹکس کم کرتا ہے، یا کوئی لینگویج بیریئر پھر اس میں آ جاتا ہے. کیا ہے آپ کس طرح سے؟ ساری چیزیں جو آپ نے بالکل کریکٹ ہیں. لینگویج بیریئر ہے، وہ ایک کہتا ہے ان کو سی سمجھ آتی ہے، یہ پرابلمز ہیں. جو ہمیں ایک میکنزم بنانا ہے. ہاکی فیڈریشن کی ریسٹرکچرنگ ضروری ہے. ہم 1947 والے ماڈل پہ چڑھ رہے ہیں، یا جو سیکرٹری پریزیڈنٹ آتا ہے وہ اپنی مرضی کا آئین بنا لیتا ہے. تو حکومت فوکس ہے اس وقت وہ تمام فیڈریشنز کی ریسٹرکچرنگ اور اوور ہالنگ پہ ہے. اور آپ دیکھیے گا ہاکی میں بھی یہ وقت آ جائے گا. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے ضروری چیز ہے نا جی، وہ ہے فیڈریشن کی جو ہے نا ریسٹرکچرنگ. اینڈ دین آپ نمبر آف پلیئرس اس کو انکریز کریں، کوالٹی آف پلیئرس کو لائیں، دین گورا کوچ لائیں. جب آپ کو کوالٹی آف پلیئرز ہی نہیں ہے، اب کس کی کوچنگ کریں گے؟ اچھا اب ہمیں جو کوچ چاہیے نا وہ ہمیں گراس روٹ پہ چاہیے. ہمیں ڈیولپمنٹ کا گورا کوچ ضرور چاہیے. ابھی ہائی پرفارمنس کے لیے ہم ریڈی نہیں ہیں. ہمیں 2 سے 3 سال کی پلاننگ کرنی چاہیے. پہلے ڈیولپمنٹ کے کوچ، پھر ہائی پرفارمنس کا کوچ لانا چاہیے. اچھا تو چھوٹے بچے ہیں، انہیں کس طرح سے اس کی طرف لے کے آیا جائے کہ ان کے اندر ہاکی کا شوق پیدا ہو؟ کیونکہ اس وقت دیکھیے ہمارے پاس سٹارز تو ہے نہیں. ہاکی کا جب ٹورنامنٹ ہوتا ہے، میچز ہوتے ہیں، تو ان کی کوریج بھی اس طرح سے نہیں ہوتی ہے کہ جی لوگ دیکھیں یا بچے دیکھیں اور پھر وہ انسپائر ہوں کہ ہم نے ہاکی کھیلنی ہے. تو ہاکی نظر ہی کہیں نہیں آ رہی ہے. تو بچے کس طرح سے پھر جو ہے ہاکی کی طرف موٹیویٹ ہوں؟ دیکھیں میں بتاتا ہوں، اگین اچھا کویسچن ہے. دیکھیں پیرامڈ کے 2 سائڈز ہوتی ہیں. ہمارے ملک میں ہمیشہ گراس روٹ کی انفراسٹرکچر کی بات کی جاتی ہے نا کہ جی یہ کر لیں، ابھی وہ روک دیں.
آپ ٹاپ سے آ جائیں, ٹاپ لیول سے. ہمیں اس PSL کے طرز کی ایک لیگ کروانی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ بچے ہاکی کی طرف آئیں, تو اس سے بہتر لیول جو PSL جس لیول پہ ہو رہی ہے, ہمیں ہاکی کی لیگ کروانی ہے اور اس سے بہتر ہو. تو آپ کی یوتھ خود بخود اٹریکٹ ہو جائے گی. جب پیسہ آئے گا, گلیمر آئے گا, دنیا کے ٹاپ پلیئرز آئیں گے, آپ کی سوشل میڈیا, آپ کا الیکٹرانک پرنٹ میڈیا جب ہاکی دکھائے گا تو ہاکی واپس آ جائے گی. اچھا, اس وقت کیا کنٹروورسی چل رہی تھی جب ہاکی فیڈریشن جو تھی وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی اور ہر حصہ یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ وہ لیگل ہے, وہ جینون ہے, اور جو دوسرا ہے وہ جھوٹا ہے, وہ فیک ہے. وہ کیا تھا, مقاصد کیا تھے, کون لوگ تھے جو یہ کر رہے تھے اس وقت, اوپر حکومتیں کیا کر رہی تھیں؟ دیکھیں میں بتاؤں, یہ وہ چیز ہے جو ہمارے زوال کی ذمہ دار ہے کہ جو کھیلیں یہ سیاست سے مبرا ہوتی ہیں اور کرسی کی خاطر جنگ و جدل ہونا یہ بڑا دکھ والی بات ہے. ہم وی آر آل آر پاکستانیز, ٹھیک ہے. جب ملک سے باہر یہ باتیں جاتی ہیں اور یہ گئی, اب وہ عدلان شاہ ہو رہا تھا تو وہاں پر دونوں فیڈریشن ٹیمیں بنا رہی تھی کہ میری ٹیم جائے گی, وہ میری ٹیم جائے گی. FIH نے پھر ایک ڈیڈ لائن دی اینڈ دین گورنمنٹ کو لکھا. تو میں بڑا مشکور ہوں رانا مشہور صاحب کا, جو کہ اس کو چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ہے. انہوں نے پھر یہ ذمہ داری لی. ان کو پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ ہاکی کا جو یہ ایک جگ اسائی ہو رہی ہے, پھر انہوں نے سب لوگوں کو ایک کمیٹی بنائی. اس کمیٹی کا میں خود بھی ممبر تھا. تو وہاں پر ہم نے ان فیڈریشن کو انٹرویوز کر کے اینڈ دین ایک ٹیم کو عدلان شاہ میں بھیجا اور وہ جیتی. اچھا, یہ جو کھیلوں کا انعقاد ہے, ٹورنامنٹ, جس طرح سے آپ نے PSL کا بولا کہ جی PSL ہو رہی ہے, اسی طرح سے کوئی لیگ ہونی چاہیے, تو ایک ایونٹ کا انعقاد بھی لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی 20-25 سال سے کوئی ٹورنامنٹ نہیں ہوا ہاکی کا. شاید عدلان شاہ کو اس کو 20-25 سال ہو گئے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم جو انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن ہے اس سے ایونٹس مانگتے نہیں ہیں, یا ہمیں وہ اتنا اس قابل نہیں سمجھتے کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ صلاحیت ہے کہ ٹورنامنٹ کا وہ انعقاد کروا سکے؟ کیا وجہ ہے؟ اچھا, یہ بھی نہیں ہے. دیکھیں ابھی آپ ہاکی فیڈریشن سے صرف 10-15 گز دور کرکٹ اسٹیڈیم ہے اور ہر مہینے وہاں پر کوئی نہ کوئی انٹرنیشنل ٹیم آتی ہے. تو یہ ایشو نہیں ہے. اچھا, کمپیٹنسی آ جاتی ہے کہ جو بھی لوگ برسر اقتدار ہیں وہ کس طرح اس چیز کو لے کے چلتے ہیں. ابھی جیسے ہماری اکیڈمی ہے, میری اپنی اکیڈمی بھی ہے, خواجہ جان ہاکی اکیڈمی. تو ہم نے 1 سال کے اندر ہم نے ڈچ کلب بلائی, پھر جرمن کلب بلائی, اینڈ دین جرمن نیشنل جونیئر ٹیم, نیشنل جو ورلڈ چیمپئن ہے اس وقت, ان کو ہم نے انوائٹ کر کے پاکستان بلایا. تو اگر ہماری ایک چھوٹا سا یونٹ ہے ہماری اکیڈمی, اگر ہم یہ کام کر سکتے ہیں تو فیڈریشن کے لیے تو یہ پینٹ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں انٹرنیشنل ہاکی کی ریوائول ضروری ہے. ہاکی کو کس طرح سے ریوائیو کیا جا سکتا ہے؟ اگرچہ ہماری ڈسکشن اسی کے گرد جو ہے وہ ریوالو کرتی رہی ہے کہ ہاکی کس طرح سے ریوائیو ہو, اس کی بہتری کس طرح سے ہو. کچھ چند ہمارے ساتھ باتیں شیئر کیجیے کہ اگر یہ کر لیا جائے تو اس سے ہم ہاکی کے ریوائیول کے پروسیس میں جو ہے وہ جا سکتے ہیں. لیکن سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں ہاکی ہو رہی ہے, یہ ایک خوش آئند چیز ہے. اچھا, اب وہ جو بچے ہیں ان کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہے, ان کے پاس اپرچونیٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے. جو بچہ آ جاتا ہے, پارٹیسپیٹ کرتا ہے, وہ نظر آتا ہے. ہمارے پاس میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ایسا ٹیلنٹ ہے جس کو نہیں ہے. تو سب سے پہلے ہمیں ڈور اسٹیپس کے اوپر ہاکی کے لیے ایک سلیکشن کا پروگرام دینا چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد کوئی 200 to 300 جو پلیئرز ہیں سلیکٹ کر کے جن کی ایج 18 ایئر سے کم ہو ان کو ٹرین کرنا چاہیے. اور اسی طرح جو ریوائیول آف ڈپارٹمنٹل ہاکی ہے نا, 30 کے قریب ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ ریوائیو ہونا چاہیے. فیڈریشن کو اس میں انٹرسٹ لینا چاہیے. 300 سے 400 بچے کو جاب ملنی چاہیے. آپ دیکھیے گا اگین نیکسٹ 2-3 ایئرز میں آپ پھر میڈل جیت رہے ہوں گے. صحیح. تو یہ جو ہاکی فیڈریشن ہے اس کے اندر پالیٹکس یا اس کی جو انٹرونشن ہے وہ کس طرح سے ختم کی جا سکتی ہے؟ سر دیکھیں, میں کھل کے کہوں گا. دیکھیں ابھی ہمارا ایک ملک ہے, ابھی ایک انسیڈنٹ ہوا ہمارے ہمسائے ملک ساتھ, پوری قوم ہے. تو جب بھی آپ کوئی آرگنائزیشنس کے ہیڈس کو لگاتے ہیں, میری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہاں پر یہ مت دیکھیں کہ جی کون سی پارٹی کا بندہ ہے یا کس کا, یہ دیکھیں کہ جو کام ہے وہ کس کے لیول کا ہے. دیکھیں آپ پوری دنیا, جب ہم ورلڈ کپ جیتے ہیں تو پوری دنیا میں پاکستان کا ترانہ بجتا ہے, خواجہ جنید کا نام نہیں بولتا, پاکستان کا پرچم چلتا ہے. تو لہذا جو ڈیسیژن میکرز ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جس بندے کی تقرری کروا رہے ہیں آیا وہ اس فلیگ کو اوپر لے کے جا سکتا ہے. اگر ہم اپنے اس عزم کو اپنے اندر پختہ کر لیں تو آپ یقین کریں اس سے اچھا ملک پوری دنیا میں نہیں ہے. ہماری طرف سے آپ کو عید مبارک.
ہماری طرف سے یہی کچھ، انشاءاللہ ایک پھر مختلف شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ.